दुनिया भर में दहशतगर्दी भारत की पहचान बन गई। इंडिया ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर दहशतगर्द हमले में भारतीय बाप बेटा मुलव्वस। आलमी जरीदों के होशरुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत की कली खुल गई। सिडनी हमले में भारतीय किरदार बेनकाब होना, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद। भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। पाकिस्तान, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया, हर बार दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी भारत का रियासती हथियार। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी भी किसी से ढकी छुपी नहीं। सिडनी हमले की कड़ी भारत से जुड़ गई। बीबीसी ने साजिद अकरम के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर करने की तस्दीक कर दी। बीबीसी के मुताबिक वालिद ने भारतीय और बेटे ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर सफर किया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर सफर किया। दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस सिडनी रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीवी के मुताबिक साजिद और नवीद अकरम अस्करी अंदाज की तरबियत लेने के लिए फिलिपाइन गए थे। फिलिपाइन इमिग्रेशन के तर्जुमान ने बताया कि फिलिपाइन जाने के लिए 50 साला साजिद अकरम ने इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल किया था। दोनों ने फिलिपाइन के जनूबी शहर को अपनी हतमी मंजिल बताया था। इस जजीरे में शिद्दत पसंदों की मौजूदगी की इतलात रही हैं। माहिरीन का कहना है कि वाक़े में रॉ के मुलव्वस होने के शवाहिद भी पाए गए हैं। सिडनी बीच हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। हमले के दूसरे मुल्ज़िम नवीद अकरम को होश आ गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक नवीद अकरम अस्पताल में होश में है। पुलिस ने हमलावर से तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने नवीद की सेहत और तहकीकात के हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम नहीं की। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता। हमलावर के पस मंज़र की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा, किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलव्वस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमलावर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। उस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल जाकर इयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का अहमद अल अहमद को खिराज तहसीन। कहा, आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल अहमद के इलाज के लिए 20 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। भारत के नाम नहाद सेकुलर चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच लिया। वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकर्रुरी के लेटर्स देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा, हिजाब उतारें, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा आई। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस का बिहार के वज़ीर आला से फौरी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है, आला ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने खवातीन का वक़ार पामाल किया। ये ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। ऐसी बदतमीजी नाकाबिले मुआफ़ी है। 11वें NFC अवार्ड के लिए 8 अहम ग्रुप्स कायम। NFC से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए। सूबाई दायरा इख्तियार के अखराजात पर सिफारिशात के लिए एक वर्किंग ग्रुप तश्कील। दायरा इख्तियार से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर खजाना पंजाब करेंगे। मरकज और सूबों में वसाइल की तकसीम के तनासुब पर वर्किंग ग्रुप तश्कील। वसाइल की तकसीम से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वजीर खजाना बलोचिस्तान करेंगे। कर्जों के इस्तेमाल, टैक्स टू GDP तनासब और सूबों को वसाइल की बराह रास्त मुंतकिली पर भी वर्किंग ग्रुप तश्कील। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक होगा। डीजल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपए 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपए 45 पैसे पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। सानेहा APS कुर्बानी की लाजवाल दास्तान। किसी का लख्त जिगर बिछड़ा, किसी का भाई जुदा हुआ।
سانحے نے پاکستانی قوم ہی نہیں پوری دنیا کو ہلا دیا۔ دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا۔ پرنسپل، اساتذہ، طلبہ اور دیگر عملے سمیت 140 سے زائد افراد شہید ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ پاک فوج اور عوام دہشت گردوں سے آج بھی نبرد آزما۔ وطن کی خاطر اپنے پیاروں کو کھونے کے باوجود حوصلے جوان، اپنی جانیں وار کر امن کی بنیاد رکھنے والوں کی قربانی کو قوم کا سلام۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا اے پی ایس شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، قوم معصوم بچوں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا عزم غیر متزلزل ہے۔ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں سے کوئی بات چیت ممکن نہیں۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، دل خراش سانحہ پوری قوم کے لیے ایک عظیم آزمائش تھا۔ اے پی ایس کے معصوم بچوں، اساتذہ اور عملے کی قربانیاں ہمیشہ ہماری قومی یادداشت کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہی اس سانحے کا حقیقی انصاف ہے۔ پوری قوم شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ آج قوم کے بچے بچیوں کے ذہنوں میں جو زہر بھرا گیا، جو قوم کے بچے بچیوں کو انتشار کی طرف لگایا گیا، اس فیض نیازی گٹھ جوڑ نے پاکستان کے بچوں کا مستقبل تاریک کیا۔ فیض نیازی گٹھ جوڑ، اور وہ گٹھ جوڑ کس لیے تھا؟ وہ پاکستان کی تباہی کے لیے تھا، وہ پاکستان کو ٹریک سے ہٹانے کے لیے تھا۔ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی پر نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرنے کا الزام۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور کا کہنا ہے، قوم کے نوجوانوں کو انتشار پر لگایا گیا، ایسے راستے پر چلایا گیا جس سے ان کا مستقبل خراب ہوا۔ فیض حمید نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، ان کو ملنے والی سزا سے ایک مثال قائم ہوئی۔ آج جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا ہے اس کا بھی احتساب ہو سکتا ہے۔ فیض نیازی گٹھ جوڑ پاکستان کی تباہی ٹریک سے ہٹانے کے لیے تھا۔ مریم نواز کے عوامی کاموں کی آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ کبھی ہمیں برطانیہ اور یورپ کی مثالیں دی جاتی تھیں، اب دنیا میں پنجاب کی مثال دی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا، پہلا آئی ٹی سٹی لاہور میں بن رہا ہے، دوسرا راولپنڈی میں بنے گا۔ پنجاب میں امتحانی نظام تمام صوبوں سے بہتر ہے، صوبے میں زراعت کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے۔ عاشق کرمانی بولے، ایک طرف مریم نواز کا ماڈل ہے اور دوسری طرف ذہنی مریض کا ماڈل ہے۔ پنجاب میں وہ کام ہوئے جو صوبے کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ مریم نواز کی قیادت میں مثالی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بے گھر صنعتی ورکرز کے نئے تعمیر کردہ 720 فلیٹس کی قرعہ اندازی کر دی۔ صنعتی ورکرز کے لیے مزید 1872 فلیٹس آئندہ 18 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ شیخوپورہ میں قائد اعظم بزنس پارک میں 700 ورکرز کے لیے بیچلرز ہاسٹل کی 3 ماہ میں تکمیل کی ہدایت۔ سندر فیز 2 کے لیے 672 فلیٹس، ملتان میں 656 اور واربرٹن ننکانہ صاحب میں 544 فلیٹس دیے جائیں گے۔ جھنگ میں 1300 اور کوالیہ میں 700 صنعتی ورکرز کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے بعد پلاٹ ملیں گے۔ آج کسان کو اپنی وزیر اعلیٰ کے اوپر یقین بھی ہے، بھروسہ بھی ہے کہ کسان کارڈ کی ریکوری ریٹ 97% ہے۔ ایگریکلچر مال اور جس طرح کا یہ پورے پنجاب کے اندر ایک چیف منسٹر کا ویژن ہے، ٹریکٹر سکیم دوبارہ سے ریوائیو ہوئی ہے۔ 30,000 ٹریکٹرز کی یہ سکیم ہے۔ پنجاب کے اندر 5,000 سپر سیڈر اس وقت فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 60% سبسڈی دی۔ اگلے سال ہم جو سپر سیڈر ہیں ان کی تعداد 10,000 سپر سیڈرز کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پنجاب میں زراعت کا شعبہ جدید خطوط پر استوار۔ کسان کارڈ کے ذریعے بیج اور کھاد پر سبسڈی اور ٹریکٹر بھی دیے گئے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب میں کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پنجاب کے کسان پر پورا اعتماد ہے۔ کسان کارڈ کا ریکوری ریٹ 97% ہے۔ کسانوں کو 30,000 ٹریکٹر دینے کی اسکیم پر عمل درآمد جاری ہے۔ سپر سیڈرز پر 60% تک سبسڈی دی۔ اگلے سال سپر سیڈرز کی تعداد بڑھا کر 10,000 کر رہے ہیں۔ پنجاب میں کسانوں کے لیے ایگریکلچر مال قائم کیا جا رہا ہے۔
اسموک کے خاتمے کے لیے پنجاب نے تاریخی اقدامات اٹھائے۔ ہنر کا فروغ مسائل کا حل، سکلز ڈیولپمنٹ پر سرمایہ کاری ضروری قرار۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے مصنوعی ذہانت کی تعلیم میں ترقی کی راہیں موجود ہیں۔ نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسناد ہیں مگر روزگار کے مواقع نہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں کو ہنرمند بنانا ہوگا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری ڈگری کا کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ عدالت نے قرار دیا معاملے کی حساسیت کے پیش نظر چیف جسٹس کے انتظامی اختیارات کے تحت 2 رکنی بینچ کی تشکیل بالکل قانونی ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے تحریری حکم نامے میں واضح کیا بینچز کی تشکیل چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ خصوصی بینچ کی تشکیل کوئی نئی مثال نہیں۔ اعلیٰ عدلیہ ماضی میں ججز پر اعتراض اور بینچ سے علیحدگی کے اصول واضح کر چکی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری چیف جسٹس کے خلاف تعصب کی کوئی ایک قانونی وجہ بھی بیان نہیں کر سکے۔ عدالت نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کو فریق بنانے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ سپریم کورٹ نے سندھ پولیس افسران کی سینیورٹی سے متعلق اپیلیں مسترد کر دیں۔ سندھ سروس ٹرائیبیونل کا فیصلہ برقرار، عدالت نے 2019 سے قبل والی سینیورٹی بحال کرنے کا حکم برقرار رکھا۔ سپریم کورٹ نے سینیورٹی بحالی کو آئینی حق قرار دیا۔ حکومت سندھ کی جانب سے دائر اپیلیں خارج کر دی گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ وفاقی شرعی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کر دیا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں کام کرے گی۔ صدر مملکت نے وفاقی شرعی اور آئینی عدالت کی منتقلی کی منظوری دی تھی۔ بجلی کی ترسیل کار اور پیداواری کمپنیز کی نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کے شعبے میں اصلاحات سے متعلق جائزہ اجراء، شہباز شریف کو پاور سیکٹر روڈ میپ پر پیش رفت بارے بریفنگ، بجلی کی پیداوار، ترسیل، ڈسکاز اور جنکاز کی نجکاری اور پاور سیکٹر میں دیگر اصلاحات کی پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا بجلی کے نظام کی نجکاری کے ذریعے ملک میں مسابقت پر مبنی بجلی کے مارکیٹ کی تشکیل ہی ملک میں توانائی کے مسائل کا پائیدار حل ہے۔ بجلی کے ترسیل کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت دانش یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس، شہباز شریف نے کہا دانش یونیورسٹی ٹیکنالوجی اور جدید علوم کے فروغ پر توجہ مرکوز کرے گی، اعلیٰ معیار کے ریسرچ اور فیکلٹی کو تعینات کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ بلوچستان میں ٹرین سروس ایک روز کے لیے معطل، ریلوے انتظامیہ کے فیصلے کے تحت کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس اور کراچی کے لیے روانہ ہونے والی بولان میل آج نہیں چلائی گئی۔ سرحدی شہر چمن کے لیے چلنے والی چمن پیسنجر ٹرین سروس بھی معطل۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے ٹرین سروس ناگزیر وجوہات کی بنا پر معطل کی گئی، مسافروں کو پیش کی آگاہی فراہم کر دی گئی تھی۔ امریکی صدر یوکرین جنگ کے جلد خاتمے کے لیے پرامید، کہتے ہیں یوکرین اور یورپی رہنماؤں سے جنگ بندی پر بات چیت ہوئی، منصوبے پر یورپ کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس معاملے پر صدر زیلنسکی اور روسی ہم منصب پیوٹن سے بھی رابطے میں ہوں۔ ٹرمپ نے منشیات کو تباہی پھیلانے والا ہتھیار قرار دینے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے بی بی سی کے خلاف $5 ارب ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ برلن میں جاری یوکرین امریکہ مذاکرات کے دوران سیکیورٹی ضمانتوں کی دستاویزات پر پیش رفت، امریکی نمائندوں کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان 90% مسائل حل ہو چکے۔ ماسکو حتمی معاہدے میں ضمانتیں قبول کر لے گا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے مغربی ممالک سلامتی کی ضمانت دیں تو نیٹو میں شمولیت کی خواہش سے دستبردار ہو جائیں گے۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی قرارداد منظور، یو این میں 164 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، 8 نے مخالفت کی، 9 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی بستیوں کی منظوری کی سخت مذمت، مغربی کنارے کو ضم کرنے کی کوشش کو مسترد کر دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ نے کہا امن عمل کی حمایت اور غیر قانونی سرگرمیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ٹوکیو بھی کرسمس کے رنگوں میں رنگ گیا، شہری اور سیاح رونقوں سے خوب محظوظ۔ ٹوکیو کا سب سے مقبول مقام کیا کی زاکا ایلومینیشن 9 لاکھ سے زائد LED لائٹ سے روشن۔